बिस्म रबी। दोस्तों, आज फरवरी की पहली तारीख है और सन 2011। 28 तारीख को जुमा के रोज मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने खुतबा जुमा दिया और 29 तारीख को राह हुदा प्रोग्राम वो आया। मसरूर साहब अपने खुतबा जुमा में हस्बे मामूल वही बातें कि चंद अहादीस, तारीख के वाक़यात और तान इस चीज़ पर तोड़नी कि वक़्त के इमाम आखिरुज़्ज़मां ग़ुलाम सादिक हिंदी मसीह जो थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उनको मानने में सारे मसाइल का हल है। और मज़े की बात यह है कि आज तक एक भी आप इस कल्ट की कोई किताब, कोई तकरीर, कोई तहरीर इस मौजू पर कि दुनिया के मसाइल का हल जो है वो किस तरह से मुमकिन है और क्या हल इनके पास है, जिसके लिए ये कहते हैं कि इस कल्ट के और नफरत के बानी हिंदी मसीह मिर्जा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को मानना जरूरी है। आप ये इतनी मज़ाक खेज बात है कि ये कल्ट अपने जो अफराद हैं, जो मेंबरान हैं, उनके अंदर कोई ऐसा निज़ाम ये जारी नहीं कर सका जिसकी बुनियाद पर इस कल्ट के अफराद ही इस चीज़ की गवाही दें कि हाँ, हम इस निज़ाम में रहते हुए अपने आप को आज़ाद, अपने आप को महफूज और अपने आप को खुशहाल महसूस करते हैं। हालात व वाक़यात आपके सामने हैं, पूरी तस्वीर आप बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि आप लोग यानी अहमदी हजरात अपनी खून पसीना की कमाई से पैसा अदा करते हैं। अगर वो ना दें तो उनके लिए अखराज की सजा है, जबकि दुनिया के किसी सिस्टम के अंदर, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, उस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कि उनको मुल्क बदर कर दिया जाए, उनको उस ग्रोह से, कम्युनिटी से निकाल दिया जाए कि जो पैसे अदा नहीं करते। हत्ता के हुकूमतों के जो रेवेन्यूज हैं, जो टैक्सेस हैं, अब वो भी एक मखसूस जो अमाउंट है उसके बाद लागू होता है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो उनकी हदें मुकर्रर की हुई हैं, किसी ने $10,000, किसी ने $20,000, किसी ने $15,000, कि आपकी वो बुनियादी जो है वो तनख्वाह या आमदन के बाद जो होगी आपकी, उस पर ये टैक्स लागू होगा, वरना आप एग्जेम्प्टेड होते हैं, मुस्तस्ना होते हैं आपके। अगर आप उस आमदन के ब्रैकेट में आते हैं जहां पर टैक्स आप पर लागू नहीं होता तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन टैक्स ना लेने से यह मकसद नहीं कि आप वो अपने तमाम हकूक खो देते हैं, नहीं, आपके हकूक जो हैं वो बरकरार रहते हैं। आप बिल्कुल एंटाइटल होते हैं अपने उन तमाम हकूक के जो टैक्स देकर या टैक्स ना देकर बतौर शहरी, बहैसियत शहरी आपको हक हासिल है, वो आपको मिलते हैं। लेकिन सितम की बात यह है कि इस कल्ट के अंदर आप लोग खून पसीने की कमाई भी देते हैं, लेकिन जब आप पर कोई बुरा वक्त आन पड़ता है, जब आप किसी ऐसे मुआशी मसले, मुआशी हालात से दो चार हो जाते हैं, तो आप अगर इस कल्ट की तरफ देखते हैं तो ये कल्ट आपकी कोई मदद नहीं करता। कल्ट आपकी ये कतई तौर पे बात नहीं सुनता। हत्ता कि अगर आप खैरात लेने पर, वेलफेयर लेने पर, डोल लेने पर मजबूर हो जाते हैं और लेते हैं, तो ये फिर भी उसमें से उस जालिम जागीरदार की तरह, उस वडेरे की तरह आपसे ये अपना
بھتہ وصول کرتا ہے، چاہے آپ کے بچوں کے پیٹ میں لقمہ جائے یا نہ جائے۔ مسرور صاحب آ کر قربانی، مالی قربانی کا ہر وقت، اور اس کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وہ بھی آپ کے سامنے یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ دنیا کو جب یہ دعوت دی جاتی ہے کہ تمام مسائل کا حل، تو پہلے یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کیا ان کو زبان کھولنے کی، ان کے اندر کوئی ایسا سسٹم؟ ابھی ایک اور مثال لے لیں، ابھی انہوں نے ریسنٹلی 40 لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی جماعت سے نکالے کہ وہ ایک شادی میں اکٹھے ہوئے آپس میں۔ انہوں نے اس چیز کو یہ چاہا کہ شادی شادی ہوتی ہے، شادی اور جنازے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ آپس میں مل بیٹھے، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، تو اس کے درمیان میں اگر انہوں نے کوئی گانا بجانا بھی کیا، آپس میں خوش گپیاں بھی کیں، کہہ کے بھی لگائے، لیکن اگر وہ بالکل کوئی فحاشی کی طرف نکل گئے تو پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی بھی انہوں نے جرم کیا ہو، مان لی بات کہ انہوں نے جرم کیا، تو جو ایک، کیا آپ دنیا کو یہ طریقہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے عہدیداروں نے آپ کے پاس شکایت کی اور آپ نے دوسرے فریق کو جس پر یہ الزام ہے اسے بغیر موقع دیے، بغیر اس کی صفائی کے آپ نے ایک آمرانہ اور جابرانہ حکم صادر کر دیا؟ کیا یہ نظام آپ دنیا کو دیں گے؟ کیا اس کے اندر آپ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ کیا اس کو آپ عدل اور انصاف کہتے ہیں؟ آپ کے نظام کے اندر کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں کہ مدعی اور مدعا علیہ جو ہیں وہ کمپلینٹنٹ اور ڈیفینڈر جو ہے وہ اپنا کیس اپنے وکلاء کے ذریعے یا خود پیش کر سکیں۔ ایسا کوئی نظام نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، انصاف اور عدل ہمارے پاس ہے، جبکہ آپ یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے صفائی میں کچھ بیان کر سکیں۔ اس کے بعد آپ یہ چیز لے لیں کہ دنیا میں آپ کے لوگ اگر کوئی تجویز لے کے آئیں یا کسی قسم کی کوئی بات کریں تو آپ کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ شخص، اس نے جو ایک بات کہہ دی، چونکہ یہ کوئی عہدیدار نہیں ہے تو لہٰذا اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہمارے عہدیدار جو ہیں وہ نالائق ثابت ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ، جو کہ یقیناً نالائق ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آپ کی عزت نفس پر اس طرح سے دھچکا لگتا ہے اور آپ اس چیز کو اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اب زندہ ہی نہ رہے تو بہتر ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان جنہوں نے نئے نئے آئیڈیاز آپ کو دیے، لیکن اس کلٹ نے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک عام بندے کے ذہن میں یہ خیال آیا، عام بندے کی زبانی ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، تو یا تو ہمارے ذہن سے یہ چیز ہونی چاہیے تھی، یا یہ جو ہمارے ارد گرد جو ہم نے خواجہ سرا اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے منہ سے یہ بات نکلنی چاہیے۔ اب وہ کیسے ان کے منہ سے بات نکلے؟ مسرور صاحب، نہ تو آپ کے منہ سے نکل سکتی ہے، نہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے، اور نہ جو آپ کے ارد گرد یہ جو خواجہ سرا نام نہاد اسکالرس کا آپ نے ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے، نہ ان کے ذہنوں میں کچھ آ سکتا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں آپ کے پاس مجبور ہیں، کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ ان میں سے میجورٹی جو ہے، اکثریت تو ان لوگوں کی ہے کہ جو پیدائشی طور پر جن کے آباء و اجداد نے اس کلٹ میں شمولیت اختیار کی تھی، یا اس کی وجہ سے ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اگر ایک شخص بھی سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے میرا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ جس طرح کی سزا دیتے ہیں، جو آپ سلوک کرتے ہیں، جو آپ ان کو سوشل بائیکاٹ کی مار مارتے ہیں، اور آپ پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ انسانیت کے علم بردار ہیں، جبکہ آپ انسانیت سوز اور غیر انسانی سزائیں دیتے ہیں۔
آپ جب کسی قسم کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، اس میں جو حوالہ جات دیتے ہیں، تو یقین کیجئے، مجھے یقین ہے کہ اگر جماعت کے چند افراد نے جماعت کا لٹریچر پڑھ رکھا ہو اور اسلامی لٹریچر کی بھی اسٹڈی کی ہو تو وہ کچھ دل میں ہنستے ہوں گے اور بہت سے روتے ہوں گے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ آپ کے جو اسکالر حضرات ہیں، ان میں سے راہ ہدا پر جو 29 تاریخ کو ہے، اگر زیادہ تر دیکھ لیں، جیسے حافظ مظفر احمد صاحب ہیں، وہ تاریخ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے حوالے دیتے ہیں۔ اب اگر اسلام کی انٹرپریٹیشن، اسلام کی تشریح اور اسلام کی تاریخ وہی ہے، تو پھر آپ ان کے دیگر حوالوں کو بھی دیکھیے جو کہ آپ برملا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ پک اینڈ چوز کو لیے ہوئے ہیں کہ جو ہماری مرضی کا ہم وہ لیں گے، دوسرا حوالہ ہم قطعی طور پہ نہیں دیں گے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ جب آپ سے کسی موضوع پہ بات کی جاتی ہے، اس میں حدیث کا حوالہ جب آتا ہے، تو آپ مرزا صاحب کے کسی کلیم کے بارے میں بھی جو مستند احادیث ہیں، جو صحیحین کی احادیث ہیں، وہ آپ پیش نہیں کرتے۔ ادھر ادھر سے لکھے ہوئے قول جو ہیں، باتیں جو ہیں، جو منسوب کی جاتی ہیں، ان کو آپ لے کے آتے ہیں، اور قرآنی آیات کو آپ اس طرح سے تروڑتے موڑتے ہیں، ان کے اس طرح سے معنی بگاڑتے ہیں، اس طرح سے ان کی تشریح کرتے ہیں جس میں سے کہ آپ کا مطلب پورا نکل آئے، لیکن جو اصل عبارت، جو اصل مضمون، اس کے اندر حقیقی معنی جو ہیں وہ بالکل سامنے نہیں آتے، آپ انہیں مسخ کر چھوڑتے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب مظفر احمد صاحب راہ خدا پروگرام میں ہی یہ بات برملا کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا، اور اللہ نے کہیں لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا۔ ایک بات تو ان کی درست ہے کہ کہیں لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا، لیکن یہ کہ مرزا صاحب نے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا، حافظ صاحب کو اس دروغ گوئی پہ، اس جھوٹ پر کچھ تھوڑا سا اگر وہ دیانت سے کام لے لیتے، کچھ تھوڑی سی شرافت سے کام لے لیتے، کتنا بڑا جھوٹ نہ بولتے، کیا میں یہ سمجھوں کہ حافظ مظفر احمد صاحب نے مرزا صاحب کے لٹریچر کا مطالعہ نہیں کیا، مرزا صاحب کی کتب نہیں پڑھی، جماعت کے لٹریچر سے حافظ مظفر احمد صاحب واقف نہیں ہیں، یا جبکہ وہ جماعت کے سو کالڈ عالم تصور کیے جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ پڑھی ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا۔ مرزا صاحب تو کجا، مرزا صاحب کے صاحبزادگان تک نے کافر کہا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے نہیں کہا؟ مرزا صاحب تو ایک مرزا صاحب کے تو صاحبزادگان، ہاں البتہ اب آپ لوگ مغربی ممالک میں نکل کر آپ نے منافقت کا وہ نقاب پہن لیا ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں اپنی بزدلی سے، صرف آپ کے اندر بزدلی ہے اور منافقت ہے آپ کے اندر کہ جی ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، ورنہ آپ وہ تحریریں کہاں لے جائیں گے جہاں پر مرزا صاحب کے صاحبزادگان نے اور مرزا صاحب نے ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو نہیں مانا جہنمی اور کافر قرار دیا، حتیٰ کہ یہ کہ جس نے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی، جس نے مرزا صاحب کا نام نہیں سنا، جس نے مرزا صاحب کو مانا نہیں، وہ کافر نہیں بلکہ پکے کافر ہیں۔ اور آپ کس دیدہ دلیری سے فرما رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا۔ اس کے بعد ایک اور جماعت کے سو کال اور مرزا خاندان، اور یہ ہندی مسیح جو ہیں غلام احمد قادیانی صاحب، اس خاندان سے تعلق ہے سید مبشر ایاز صاحب کا،
کہ انہوں نے وہ براہین احمدیہ کی 50 جلدوں کے حوالے سے جو مضمون پیش کیا، جس طرح سے کیا، اس ضمن میں ہے کہ ہم اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے کہ براہین احمدیہ کی حقیقت کو واضح کریں گے کہ براہین احمدیہ کیا ہے۔ کتاب کے اندر ایک سطر لکھی جاتی ہے اور نیچے حاشیہ در حاشیہ ہے، فونٹ سائز جو ہے اس کا کیا ہے، اور مرزا صاحب خود لکھنے بیٹھتے ہیں، کسی کی دعوت پہ وہ نہیں لکھتے، پیسے لوگوں سے لیتے ہیں، وعدہ کچھ ہے کام کچھ ہے۔ اس کی تمام تفصیل ایک علیحدہ پروگرام کے اندر آئے گی جس میں یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی، لیکن یہاں جس بات کا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بقول یہ کتاب جو ہے یہ خدا کے لکھوائے ہوئے لکھی ہے، اور اس کی اپروول جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ علیم و خبیر خدا جو یہ کتاب لکھوا رہا تھا، اس میں مرزا صاحب کے عقیدے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے زندہ آسمان پر مرزا صاحب بٹھا رہے ہیں براہین احمدیہ میں۔ اب اگر یہ خدا کی لکھوائی ہوئی، خدا نے لکھوائی ہے، تو بعد میں خدا مرزا صاحب کی نہیں اپنی کریکشن اللہ معاذ اللہ کر رہا ہے کہ نہیں عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔ اور اگر مرزا صاحب، جیسا کہ میرا یقین ہے کہ مرزا صاحب کا یہ تمام جھوٹ کا جو کاروبار ہے، انہوں نے یہ خدا کی ذات پر یہ جھوٹ باندھا کہ یہ اللہ نے یہ کتاب لکھوائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی یہ نہیں ہے کہ وہ علیم و خبیر خدا کہ جس شخص کو اس نے ایک نبی بنانا ہو، جس شخص کے منہ سے ایسی بات وہ کہلوائے کہ جو صحیح نہ ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس پر یہ دیدہ دلیری یہ صرف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ہو سکتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے اس کو قبولیت بخشی۔ کس طرح وہ خدا جب پہلے لکھوائے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور بعد میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان سا معاملہ تھا کہ توفیٰ کے معنی ہوتے ہی موت ہیں، تو کیا اس سے پہلے جب مرزا صاحب جو تھے مسلمانوں کے چیمپئن تھے، اسلام کے بڑے پہلوان تھے، تو اس وقت انہیں توفیٰ کے معنی نہیں سمجھ آتے تھے اور وہ چیمپئن تھے؟ احمدی دوستو، آپ تھوڑا سا ذرا سا ذہن کو اپنے کو استعمال کریں، ذرا تھوڑا سا اس بات کو عقیدت کی اینک کو اتار کر آپ ان کی باتیں جو ہیں وہ پڑھیں، وہ سنیں، وہ دیکھیں، تھوڑا سا سوچیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کو تمام بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ ایک خاندانی کاروبار جو ہے ہندی مسیح کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا، یہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ آپ کتابیں ان کی پڑھ لیں، صرف ان کی کتابیں پڑھ لیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ پہ حقیقت جو ہے بالکل عیاں ہو جائے گی۔ یہ جتنے راہ خدا پہ بیٹھے ہوئے گمراہ کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی روٹی کی خاطر، ان لوگوں نے صرف اور صرف اس کو اپنا، یہ ان کا معاشری ہے، معاش ہے، یہ آپ کو حقیقت نہیں بتلائیں گے، انہیں صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ آپ اس کلٹ کے دیکھیں کہ اس کلٹ میں 3 سے 4% لوگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھی ہیں۔ آپ خود بھی جانتے ہیں، کوئی بھی آپ احمدی لے لیں، کوئی احمدی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب، کسی نے 1 پڑھی ہوگی، کسی نے 2 پڑھی ہوگی، باقی ہیئر اینڈ سے کا سارا آپ کا سنا سنایا علم ہے، اور وہ سنا سنایا ان لوگوں سے، ان نام نہاد اسکالرز سے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ پہ حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔